अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से अहम केस पर समाअत हुई। इस केस में बलोच मुजाहिरीन जो इस वक्त इस नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हैं, उनके हवाले से भी एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। लेकिन उसके साथ साथ एतजाज हसन की वो पटिशन जिसमें लापता अफराद का मामला जो इंतहाई हसास नौइयत का है, उसको जिस तरह से सियासी रंग उसमें भरने की कोशिश की गई थी, उस कोशिश को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम शेख रशीद, उस्मान डार, फ़ारूक हबीब, आज़म खान और इसके अलावा मोहम्मद खान भट्टी या इन जैसे वो लोग जो पहले गायब हुए या अगवा हुए और फिर दोबारा आ गए, हम उनकी हद तक केसेस किसी दरख्वास्त गुजार के कहने के ऊपर नहीं सुनेंगे। अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो खुद आए और आकर बताए, और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जो असल में लापता अफराद के हवाले से केस है, ये बेसिकली बाजियाबी से मुतल्लिक है। तो अगर किसी को कोई एतराज़ या उज़र है, वो अगर ख़ुद आकर पेश होकर कुछ बात करना चाहे तो वो कर सकता है। एक मौका के ऊपर हमने देखा एडवोकेट शुएब शाहीन ने इमरान रियाज के हवाले से बात की कि जी अगर आप सिक्योरिटी फराहम करें तो वो आने को तैयार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस हवाले से भी ये क्लियर किया कि हम तो सिक्योरिटी के हवाले से क्या, हमारे पास अपनी कोई सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी फोर्स नहीं है। अगर कोई आना चाहता है तो वो आए, हम उसको सुनेंगे और उसका जो उज़र है उसको सुन के उसकी दादरसी करेंगे। केस की तमाम डिटेल आपसे शेयर करते हैं। काफ़ी डिटेल हियरिंग हुई इस केस में। समाअत जब शुरू हुई तो जनाब एतजाज हसन की जानिब से उनके वकील शुएब शाहीन ने आर्गूमेंट्स करना शुरू किए। उन्होंने कहा कि हमारी दरख्वास्त पर एतराज़ात ख़त्म किए गए थे लेकिन अभी तक नंबर नहीं लगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि आप केस को आगे बढ़ाएं, रजिस्ट्रार एतजाज के खिलाफ तहरीरी ऑर्डर जो है वो आज हम जारी कर देंगे। शुएब शाहीन ने लापता अफराद के हवाले से मुख्तलिफ अदालती फैसले पढ़ना शुरू कर दिए। एक फ़ैसला उन्होंने पढ़ा जनाब मतीउल्लाह जान के हवाले से, उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम ऑब्जर्वेशन दी। एडवोकेट शुएब शाहीन ने यह कहा जी कि एजेंसियों के किरदार पर फैज़ाबाद धरना केस में बहुत तफसील से लिखा हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फैज़ाबाद धरना केस में लापता अफराद का क्या ताल्लुक है। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि फैज़ाबाद धरना फैसले में कानून के मुताबिक एहतजाज के हक़ की तौसीक की गई है। कुछ दिन पहले मुजाहिरीन को रोका गया था, इस हवाले से बताएं। शुएब शाहीन ने कहा जी कि कोर्ट ने सड़कें बंद करने और अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर कार्रवाई की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हैरत है, आप फैज़ाबाद धरना फैसले का हवाला दे रहे हैं। ये वही वकील हैं शुएब शाहीन जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये वही तहरीक इंसाफ है जो फैज़ाबाद धरना में जो फैसला काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने दिया था, उसके बाद उनको एक सदारती रेफरेंस का भी सामना करना पड़ा। और ये हिस्ट्री बहरहाल आपको बताना ज़रा ज़रूरी है। उसके बाद शुएब शाहीन ने कहा जी कि हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रह के काम करता तो दिन ना देखना पड़ते, पहले दिन से ही फैज़ाबाद धरने फैसले के खिलाफ खड़े हैं। फिर उसके बाद मतीउल्लाह जान की अगवा से मुतल्लिक जो केस है उसका हवाला दिया गया और ये कहा कि उस वक्त हुकूमत और अदलिया मुदाखलत ना करती तो मतीउल्लाह जान को ना छोड़ा जाता। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप गलत बयानी ना करें, वाक़े की वीडियो रिकॉर्डिंग मंजर आम पर आई थी, या तो आप डरें या हुकूमत चलाएं। ये तो वो केस था जो 2 मिनट में हल हो सकता था। मतीउल्लाह जान को छुड़ाने में हुकूमत का या अदलिया का कोई किरदार नहीं था, सारी दुनिया ने देख लिया था, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई थी, तो इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद आमना मसूद जंजुआ साहिबा रोस्तम पर आई। उन्होंने कहा जी कि मेरे शोहर को 2005 में उठाया गया है और मेरा शोहर जो है वो अपना कारोबार करते थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कि आखिर कोई वजह तो होगी जो उनको उठाया गया, आप किसको एलेज करती हैं, आपके जहन में क्या आ रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे जब ये सवाल किया तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि सन 2001 के बाद जो है वॉर ऑन टेरर के नाम के ऊपर पाकिस्तान में बहुत से लोगों को उठाया गया। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बात की, उन्होंने कहा कि अफसार आलम मीडिया पर बात कर रहे थे कि उन्होंने हिम्मत पकड़ी और इस अदालत में आके बात की। और फिर एडवोकेट शुएब शाहीन ने इमरान रियाज के हवाले से बात की कि इमरान रियाज को लापता को कोर्ट बुलाए तो वो पेश होने को तैयार हैं, अदालत प्रोटेक्शन फराहम करें। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्या हम किसी के लिए कारपेट बिछाएं, अगर किसी को खदशा है तो FIR दर्ज करवाए, हमारे पास कोई फौज खड़ी है जो हम प्रोटेक्शन देंगे। आप इसको सियासी अखाड़ा ना बनाएं, ये सुप्रीम कोर्ट है। शेख रशीद अहमद ने आपको क्या कहा, धरना केस इलेक्शन केस में शेख रशीद अदालत आ सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा ने कहा कि जो अपने लिए बात नहीं कर सकते वो किसी और के लिए क्या बात करेंगे। आमना मसूद जंजुआ साहिबा ने कहा जी कि मेरे शोहर को लापता अफराद कमीशन ने 2013 में डेथ
ڈکلیئر کر دیا تھا، یعنی وہ فوت ہو چکے ہیں۔ پھر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے پیچھے جو آپ کے شوہر لاپتہ ہوئے کیا ایجنسیز ہیں، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں؟ تو آمنہ مسعود صاحب نے کہا جی کہ عمران منیر جو ایک زیر حراست فرد تھا، وہ جب اس کو چھوڑا گیا تو انہوں نے کہا کہ آمنہ مسعود جنجوعہ ISI کی حراست میں ہیں۔ آمنہ مسعود جنجوعہ نے کہا کہ بتایا گیا وزیرستان میں طالبان نے میرے شوہر کو قتل کر دیا، اور چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہم اس کیس میں آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اور پھر آمنہ مسعود جنجوعہ نے کہا کہ میرے سسر کرنل ریٹائرڈ ہوئے، میرے سسر اعلیٰ فوجی حکام سے اس وقت ملتے رہے، یعنی اس وقت کے جو فوجی عامر سے جنرل مشرف سے بھی ملے، دیگر حکام سے بھی ملے، اور انہوں نے ہمیں جواب یہ ملا جی کہ ہمیں آپ کے شوہر کے اٹھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور آمنہ مسعود نے کہا کہ میں کئی سالوں سے ہم ایک ذہنی قرب ہم نے جھیلا ہے، ہم تو صرف سچ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میرے شوہر اس وقت ہیں، زندہ ہیں، نہیں ہیں، کہاں پہ ہیں، کیا صورتحال ہے۔ پھر آمنہ مسعود جنجوعہ صاحب نے یہ کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے پوچھیں، تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جن کا آپ نے نام لیا ہے یہ تو 2005 میں آپ کے شوہر لاپتہ ہوئے ہیں، تو اس وقت تو وہ میجر کے عہدے پر ہو سکتا ہے فائز ہوں، اور کیا ہم حکومت سے پوچھ لیں؟ اٹارنی جنرل صاحب آپ اس معاملے کو دیکھیں، اگر کچھ غلط ہوا تو وہ بھی منظر عام کے اوپر آنا چاہیے، وزارت داخلہ اور وزارت دفاع سے بھی پتہ کرائیں۔ مشرف پر بھی الزام لگایا، اس لیے وزارت دفاع سے پوچھنا ضروری ہے۔ ارجنٹائن میں بھی لوگوں کو اٹھایا گیا، حکومت نے انہیں پھر بعد میں بتا دیا۔ 18 سال ہو گئے ہیں آمنہ مسعود جنجوعہ کے شوہر کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ سچ سامنے آنا چاہیے، سب سے زیادہ لوگ لاپتہ کب ہوئے؟ آمنہ مسعود جنجوعہ نے کہا جی کہ مشرف دور میں سب سے زیادہ لوگ اٹھائے گئے، ہر دور میں لاپتہ افراد کو اٹھایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہمیں لاپتہ افراد کے بارے میں بتائیں، اور پھر جب ایک سوال یہ کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا اب بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں جی اب بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ لوگ عمومی طور پر باتیں کرتے ہیں، ہمیں نام کے ساتھ بتائیں، ہمیں بتائیں پرانے لاپتہ افراد اور نئے لاپتہ افراد کون کون سے ہیں، ہم اب تو روک سکتے ہیں تاکہ کوئی اور فرد لاپتہ نہ ہو۔ کیا آپ یہ بیان دیں گے کہ قانونی تقاضے پورے کیے بغیر آئندہ کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا؟ یہ سوال کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل سے، اور یہ کہا کہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، بلوچستان میں لاپتہ افراد کا معاملہ الگ ہے، KPK میں لاپتہ افراد کا معاملہ الگ ہے۔ بلوچستان میں فرقہ وارانہ بنیاد پر لوگ قتل ہوتے ہیں، 6 افراد کو وزیرستان میں قتل کیا گیا۔ جو لوگ قتل کرتے ہیں انہیں کسی کا خوف نہیں ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے وہ لوگ قانون کی گرفت میں نہ آئیں، آخرت میں ان کو آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ بلوچستان میں لسانیت کی بنیاد پر جو ہے وہ قتل ہوتے رہتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، اسٹیٹ کو بھی اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے پھر یہ بھی کہا کہ لاپتہ افراد کے کمیشن کے سربراہ کون ہیں، ان کی عمر کیا ہے؟ تو پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کمیشن کے سربراہ ہیں، جن کی عمر 77 ایئر اولڈ ہے۔ پھر اس کے بعد رجسٹرار لاپتہ افراد کمیشن کورٹ میں پیش ہوئے، اور ان سے چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھا کہ کیا آپ صرف تنخواہ لے رہے ہیں یا کوئی کام بھی کر رہے ہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کتنی دفعہ کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے، کتنی ریکوریاں اب تک ہوئی ہیں؟ رجسٹرار لاپتہ افراد کمیشن نے کہا جی کہ اس ماہ 86 لاپتہ لوگ جو ہیں وہ بازیاب ہوئے ہیں، اور جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ نے صرف یہ لکھ دیا ہے کہ 86 لوگوں کے کیسز نپٹائے گئے ہیں، اب ہمیں ڈیٹیلز بتائیں۔ رجسٹرار لاپتہ افراد نے یہ کہا کہ جو پہلے JIT بنتی ہے جس میں خفیہ اداروں کے لوگ ہوتے ہیں، چیف جسٹس نے کہا کہ کیا لاپتہ افراد کمیشن کی کارکردگی سے کوئی مطمئن ہے؟ کورٹ میں موجود جتنے بھی رسپونڈنٹس تھے سب نے کہا جی کہ ہم لاپتہ افراد کمیشن کی جو کارکردگی ہے اس سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں۔ اور پھر جب کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ لاپتہ افراد کمیشن میں جو سپریم کورٹ کے ججز یا ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہیں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کا مساوی سیلری ملتی ہے، تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے حیرت کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب انہیں تنخواہ ملتی ہے تو اتنے پیسے مزید کیوں لیتے ہیں؟ جب حکومت کسی ریٹائرڈ جج سے خدمات لیتی ہے تو اس کی ادائیگی نہیں کی جاتی۔ پھر اس کے بعد ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کی سے بڑی عمارت جو ہے وہ لاپتہ افراد کمیشن کی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ کمیشن کے لوگوں کا جو تقرر ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ اٹارنی جنرل نے پھر ایک SRO پڑھا اور یہ کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کمیشن کے نمائندگان کے معیار میں توسیع ہوتی رہی ہے۔ چیف جسٹس نے پھر یہ کہا کہ کمیشن کی تشکیل کے لیے جاری کردہ SRO میں مراد کا ذکر کہاں ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کمیشن تو صرف 6 ماہ کے لیے بنا تھا، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس میں ایکسٹینشن ہوتی رہی ہے۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیصل نے یہ بھی کہا کہ جب آپ کو علم ہی نہ ہو کہ لاپتہ فرد کہاں ہے تو پروڈکشن آرڈر کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ کسی کو تو پہلے علم ہونا چاہیے کہ لاپتہ فرد کسی کی تحویل میں ہے۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے یہ کہا کہ لاپتہ افراد کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان دیا کہ 445 سے زائد افراد کی
بازیابی کے آرڈر جاری کیے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ کہا کہ کمیشن نے تو پورے 10,000 کیسز ہی بند کر دیے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، حکومت کو کمیشن کے پروڈکشن آرڈر پر جواب دینا چاہیے۔ کمیشن کی جانب سے جاری کردہ تمام پروڈکشن آرڈرز کے حوالے سے جو تفصیلی جواب جو ہے وہ جمع کروائیں۔ پھر آئی ایڈوکیٹ اعتزاز احسن، انہوں نے کہا جی ہماری درخواست میں استدعا ہے کہ جی نیا با اختیار کمیشن بنایا جائے۔ اس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہے کہ آپ نئے کمیشن کی تشکیل کی بات کر رہے ہیں، کمیشن نے کچھ کام تو کیا ہے، لاپتہ افراد کمیشن سے متعلق تفصیلات، نام اور رہائشی پتوں سمیت مکمل تفصیل ہمیں فراہم کی جائے۔ ہم حکومت کو کہہ سکتے ہیں کہ کمیشن دوبارہ تشکیل دیا جائے، لیکن جو کمیشن اس وقت کام کر رہا ہے اس میں اعتزاز نے کہا کہ اس میں سکم ہے۔ تو اس پہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ہم حاضر سروس سپریم کورٹ جج کو کمیشن کا سربراہ بنا کر اس کے خلاف ہم یہ کیس جو ہیں یہ کیسے سنیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے پھر یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں پہلے ہی بہت سے کیسز زیر التوا ہیں، کتنے ججز کی تعداد ہے، کتنی عدالتی بنچز ہیں، آپ کو سب پتہ ہے، اور کمیشن فل ٹائم کام نہیں ہے، یہ پارٹ ٹائم کام ہے، اور ہم ایک حاضر سروس جج کو یہ ذمہ داری نہیں سونپ سکتے۔ انشاءاللہ چیزیں بہتر کریں گے۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جس کمیشن پر آپ کو اعتراض ہے وہ کمیشن تو آپ ہی کی حکومت نے بنایا تھا۔ یہ مکالمہ ہوا چیف جسٹس کا ایڈوکیٹ اعتزاز احسن سے۔ پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ میری رائے ہے کہ ہر ادارے کو اپنا کام خود کرنا چاہیے، میں حکومت کو نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کو کمیشن کا سربراہ بنائے۔ پھر اس کے بعد اس کیس کے حوالے سے ایک تحریری آرڈر لکھوایا گیا جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا جی کہ اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ اختر مینگل کی سربراہی میں کمیشن تشکیل دیا گیا ہے اور انہوں نے ایک رپورٹ طلب کی ہے جو عدالتی ریکارڈ پر میں لانا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہم ذاتی مسئلے نہیں سنیں گے، مجھے متعلقہ ایجنسیز سے رپورٹ لینے کے لیے مزید وقت درکار ہے، یہ اٹارنی جنرل نے بتایا۔ اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اس ملک کو اپنوں نے فریکچر کیا۔ اٹارنی جنرل پھر اس کے بعد حکم نامہ جو سپریم کورٹ نے لکھوایا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینا چاہتے ہیں۔ اٹارنی جنرل جو ہے تفصیلی جواب دیں۔ آمنہ مسعود جنجوعہ کے شوہر 2005 سے لاپتہ ہیں، کمیشن سے رجوع کیا انہوں نے، کمیشن نے کی کارکردگی سے وہ مطمئن نہیں ہیں، اور جو ہے وہ لاپتہ افراد کمیشن جو ہے اس نے اب تک جتنے بھی پروڈکشن آرڈرز جاری کیے ہیں اس کی تمام ڈیٹیلز ناموں کے ساتھ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں فراہم کی جائے۔ سپریم کورٹ نے شیخ رشید، صداقت عباسی، عثمان ڈار، فاروق حبیب، اعظم خان بارے جو کیسز ہیں وہ سننے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا جی کہ ہم انڈیویجول کیسز نہیں سنیں گے، ہمارا اصل فوکس صرف لاپتہ افراد ہے، اگر کسی کو عذر ہے تو وہ متعلقہ عدالتوں سے رجوع کر سکتا ہے، اور یہ انفرادی نوعیت کے کیسز ہم نہیں سنیں گے۔ اعتزاز احسن نے کہا جی کہ یہ انفرادی کیسز نہیں ہے بلکہ یہ ایک نیا ڈیزائن شروع ہو چکا ہے، یہ نیا طریقہ کار جو ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ 4 لوگوں کے نام پبلک انٹرسٹ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں اس بارے میں آپ بتائیں، کوئی مؤثر جواب نہیں دے سکے۔ سپریم کورٹ نے لاپتہ افراد کمیشن سے تفصیلی جواب طلب کیا، تمام لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق جاری کردہ پروڈکشن آرڈرز اور ان کے اوپر جو عمل درآمد نہیں ہو سکا اس کی بھی تفصیلات چیف جسٹس نے سپریم کورٹ نے مانگی ہیں، اور ساتھ یہ شکوہ بھی کیا ایڈوکیٹ شیخ شاہین سے کہ آپ سے ہم نے کہا تھا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ بلوچ لاپتہ افراد کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ جو کیمپ مسنگ پرسنز کے حوالے سے اس وقت پریس کلب کے باہر ہے، آپ نے کہا تھا کہ میں ایک امینڈڈ پٹیشن فائل کروں گا، آپ نے ابھی تک کوئی امینڈڈ پٹیشن فائل نہیں کی، تو ہم خود سے ابھی آرڈر دے رہے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا بنیادی حق ہے، وہ سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائے، تو ایسے مظاہرین جو پرامن ہیں ان کے اوپر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے، یعنی بلوچ جو مسنگ پرسنز کے لواحقین اس وقت پریس کلب کے باہر ہیں ان کے حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ بالکل واضح آرڈر دے دیا ہے کہ وہ ان کے اوپر کسی بھی قسم کا جو تشدد ہے یا طاقت کا استعمال ہے وہ نہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے جو تحریک انصاف کی یہ کوشش تھی کہ ان کے سیاسی کیسز کو بھی مسنگ پرسنز کا حصہ بنایا جائے، سپریم کورٹ نے اس حوالے سے یہ استدعا رد کر دی ہے، مسترد کر دی ہے۔ کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے بعد دوبارہ ہوگی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔